हुकूमत सिंध की जानिब से एक नहायती अहम और एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है येलो लाइन BRT वो शुरू किया गया है। जैसा कि आपको इल्म है कि ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने कंप्लीट की है, रेड लाइन BRT पे भी दिन रात काम चल रहा है और पैरेलल जो है वो येलो लाइन BRT जो है वो शुरू की गई है। ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध ने शुरू किया है, जिसकी लागत जो है वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज़्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका हमेशा ये कोशिश रही है कि पूरे सिंध में खिदमत की जाए, सिंध के अवाम के लिए खिदमत की जाए, तो उसमें खुसूसी तौर पर कराची के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट कराची का ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो इसमें शुरू किया जा रहा है। 21 किलोमीटर जो है का ये ट्रैक होगा। जाम सादिक ब्रिज जब आप खड़े हैं, यहाँ पे पैरेलल भी जाम सादिक ब्रिज एक और भी नई बन रही है और यहाँ पे वो ब्रिज जो है ये इसका पूरा ये ट्रैक जो है वो उस 21 किलोमीटर के जो हमारा बसेस का जो हमारा रूट है उसमें वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चलाई जाएंगी और इसके जो हमने डेपोज़ हैं उसकी डिज़ाइन भी थोड़ी चेंज की है। पहले इसके जो बस डेपोज़ थे वो सिंगल स्टोरी थे, अब हमने जो है उसको डबल स्टोरी कर दिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि जी यहाँ पे जो है बसेस हमें बढ़ानी पड़ती हैं तो कहीं पार्किंग के इश्यूज़ ना हो। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बसेस को भी, शायद हमारी प्रायोरिटी है, वर्ल्ड बैंक से हम बात कर रहे हैं कि इनको भी हम EV बसेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि चूँकि पाकिस्तान में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में EV बसेस शुरू की थी और हम इसको भी EV बसेस में शुरू करने जा रहे हैं। कल भी वज़ीर आला साहब के पास मीटिंग हुई थी। हमने पहले जिस मॉडल में हम लोग रेंट टू ओन मॉडल में पहले EV बसेस लेके आए, तो CM साहब ने कल भी हमने बात की कि मज़ीद भी EV बसेस जो है उन्होंने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को उसको एग्री किया और मज़ीद भी EV बसेस जो हैं हम लेके आ रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। तो पाकिस्तान में माहौलियात के हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शुरू कर रही है। और ये जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका टाइम है 18 महीने में इन्होंने ये ब्रिज कंप्लीट करनी है। हमने कहा कि 18 महीने से पहले हमें आपने कंप्लीट करके देनी है। इनकी पाइलिंग चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जिस तरीके का मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी फुल और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर हाल में हम अपने शहरियों के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट, हम इस तरह का सिस्टम और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं कि कल को हम हैं या नहीं हैं, कल को कोई इंसान जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीज़ें ना चले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कराची के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, हमारे सिंध भर के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नेमत है कि हमारे पास इस तरीके का एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे लोग जो है अपने घरों से दफातर के लिए, अपने घरों से स्कूल्स के लिए, अपने घरों से यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने मकासद के उसूल के लिए लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सर्विस को शुरू करते हैं। ये सर्विसेज जो है उनके लिए करामत रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन दोनों का ये विज़न रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें और इसी तरीके से उनकी ही विज़न की वजह से, और उसमें खुसूसी तौर पर हमें ताउन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विज़न के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अहकामात पे शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं, उसमें तमाम मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नमेंट के मशीनरी जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। अभी भी मैं आपके साथ संडे को खड़ा हूँ तो मेरे साथ जो है वो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठे हैं और MD SMTA भी बैठे हुए हैं। तो इतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं।
سیٹرڈے کو بھی کام کریں, بغیر چھٹی کے روزانہ کی بنیاد پر سائٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہی چیز ہے, ہم کہتے ہیں ہم دعوے کم کریں, ہم لوگوں کو دکھائیں زیادہ, لوگ زیادہ خود آ کے جو ہے وہ وٹنس کریں کہ کس طریقے سے ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دن رات عوام کے لیے کام کرے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈپینڈ کریں. ہم پیورلی, ہماری کوشش ہے کہ ہم پبلک کے لیے, پبلک سروس کے لیے اپنا رول پلے کریں. تو یہی چند گزارشات تھی. دیکھیں جی, میں نے سمجھا تھا کہ آپ کوئی بی آر ٹی کے حوالے سے ترقیاتی حوالے سے کام کریں گے. آپ کو بشرا بھی یاد آ گئی آج ان کے سوال میں. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں بات, ایک بات تو واضح ہے جناب کہ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے, وہ نہ صرف پوری دنیا میں, خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں, کوئی ایک ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں. تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ہمیں غیر ملکی مداخلت نامنظور, اور ایک سازش کے تحت بقول ان کو ہٹایا گیا. تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھے, آج اسی ممالک میں کہ پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, انہی ممالک کے پیروں پہ گرے ہوئے ہیں ان کے لابیسٹ, اور وہ پوری اسرائیلی لابی جو ہے وہ پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کی فیملی کو ریلیف دیا جائے. جہاں تک ہم نے بات کی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی یا ان کی بہنوں کی رہائی, بذات خود میں آپ کو بتاؤں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایز اے ورکر آف پیپلز پارٹی ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی ماں, بہن یا بیٹی جو ہے وہ کبھی جیل میں جائے. اس کے ہم خلاف ہیں, اور مطلب دل سے آپ کو بتاؤں کہ ہماری پوری پارٹی اس کے خلاف ہے, بشمول اس کے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو عید کی رات کو بھی گھسیٹ کے محترمہ فریال طاہر صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا. عمران خان وزیر اعظم تھے, ان کے احکامات پہ بھیجا گیا. ہم نہیں چاہتے کہ جی کسی اور کی فیملی کے ساتھ اس طرح ہو. لیکن یس, لابنگ اور لابیسٹ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے. مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کے, کھل کے بھی سامنے نہیں آتے وہ لوگ, اور کوشش ضرور ہوگی کہ عمران خان کی اب جو ہے جیل پہ ملاقات پہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے خیر سے. تو یہ سارے تانے بانے جو ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں, اس تمام ریلیفوں کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس کی ایکس بیگم ہے, وہ اس کا ایکس سالہ زیک گولڈ سمتھ ہے, جو پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل ہیرو تھا جس پر کوئی ظلم ہوا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے, آج وہی اسرائیل لیبیا پہ حملہ کر رہا ہے, آج وہی اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا ہے, اور وہی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کے آپ دیکھیں گے پس منظر, تو جو ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ کتاب اور وہ خطاب جس میں کہ عمران خان ایک امپوز کیا گیا ہے ہمارے پاس اسرائیلی لابیوں کی جانب سے, وہ باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. پہلے لیکن اب جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چند خامیاں ہیں, وہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں جا کر پاسبل ہے, اور اب یہ بات گشت ہے کہ اس کی طرف حکومت جا سکتی ہے. لیکن ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ مولانا صاحب جو اس وقت شدید غصے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے اسی اسٹرگل کے تحت مولانا صاحب کو کنوینس کرے گی؟ دیکھیں جی, مولانا فضل الرحمان صاحب نہایت ہی قابل احترام اور ایک معتبر سیاسی شخصیت ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے بڑی خوبی مولانا صاحب کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے فل سٹاپ نہیں لگاتے, وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے, وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے. اگر کوئی خامی خوبی رہ بھی گئی ہوگی تو مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے, اور مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے وہ جو جائز بات پہ قائل ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں, اور اگر کوئی اس طرح کی کنفیوژن آئی تو مولانا صاحب سے ڈیفینیٹلی بات چیت ہو سکتی ہے. صاحب اکثر آپ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ کا نام دیتے ہیں, گولڈ اسمتھ کا نام لیتے ہیں, جب آپ کے پاس اتنے پروف ہیں تو آپ عدالت جائیں, عدالت میں ثابت کر رہے ہیں اور کپتان کو ہمیشہ کے لیے آپ نااہل کروا دیں. آج کا سب سے قیمتی اور اہم سوال آپ نے کیا میرے بھائی. دیکھیں, میں تو ایک پولیٹیکل مخالف ہوں, شاید بولتا ہوں کہ بھائی عمران خان کے پیچھے یہودی لابی یا اسرائیلی لابی کا ہاتھ ہے, لیکن ایک سیکنڈ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے کہ میری بات کو چھوڑ دیں, اگنور کریں. آپ وقت اور حالات کو دیکھیں. آج سے 25 سال پہلے اگر ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی جو ہے وہ لابی اس کو لانچ کرنے جا رہی ہے, تو دیکھ لیں. پھر حکیم سعید مرحوم جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہے, وہ آج سے 20-25 سال پہلے اپنے کتاب میں عمران خان کے لیے کیا لکھ رہے ہیں. پھر مولانا عبدالستار عیدی صاحب جنہوں نے کہا کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے عمران خان اور جنرل حمید گل ان کے پاس آئے. پھر ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. ابھی جو فارن فنڈنگ کیس تھا, فارن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے, وہ اپنی ججمنٹ میں, ریمارکس میں نہیں بول رہا ہوں, ججمنٹ میں لکھتا ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کو 2018 کی الیکشن میں بھارت اور اسرائیل سے فارن فنڈنگ ہوئی, اور وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا, وہ اس میں اکاؤنٹ نمبر مینشن کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے, یہ بھیجنے والے کا نام ہے جو کہ اسرائیلی ہے. ایک اسرائیلی پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے عمران خان کو پیسے دے رہا ہے, پیسے بھیج رہا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مرحوم ارشد شریف, شہید ارشد شریف ہمارے صحافی, وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں. وہ اس ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کے فلانے شخص نے عمران خان کے فلانے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. اچھا, وہ اکاؤنٹس جس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے, تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ جائے, پھر میں نے کہا کہ اسرائیل جو کہ ایران میں بربریت کر رہا ہے, جو کہ فلسطین میں بربریت کر رہا ہے, لبنان میں کر رہا ہے, ہر جگہوں پہ کر رہا ہے, جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا, وہ نسل کشی کر رہا ہے, انسانوں کی ذات کو ختم کر رہا ہے, انسانوں کے وجود کو ختم کر رہا ہے, انسانیت کے خلاف ایک بربریت کر رہا ہے, اس کو کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی. اور وہ عمران خان کے جب گرفتار ہوتا ہے, اس پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کا نمائندہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. اگر اس عمران خان کی گرفتاری پہ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کا پودا ہے, یہ ان کا بیبی ہے, یہ ان کی پروڈکٹ ہے, یہ ان کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے پاکستان میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت بنایا ہوا ہے. پاکستان سے ویسے نہیں لڑا جا سکتا. پاکستان سے لڑنے کے لیے یہاں پہ فتنہ ہونا چاہیے, یہاں پہ فساد ہونا چاہیے, یہاں پہ اندرونی طور پہ کوئی ایسا پودا اگایا جائے جو ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرے. اس کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا. تو اسرائیل کا جو پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار ہے وہ ہے عمران خان نیازی, جو کہ انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے, اور وہ اس وقت گرفت میں ہے. تو اس وقت اس کو ریلیف ملنا, میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی شاید ہم جو ہے اس مقاصد کو کمپلیٹ کرنے میں یا پورا کرنے میں اس کی کہیں سے مدد کر رہے ہوں. دیکھیں, ہاں, اچھا, پہلا سوال آپ کا سوال یہ تھا, میں دوہرا دوں تو آپ کا آواز نہیں ہے, کہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم پی ٹی آئی کے پاس کیوں گئے جبکہ اسرائیل کے اور عمران خان کے گٹھ جوڑ سامنے آتا ہے.
تو میں کہتا ہوں بھائی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے اسرائیل سے گٹھ جوڑ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے اسرائیل سے گٹھ جوڑ ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو یہ پتا نہیں ہوگا, اسد کیسر کو یہ پتا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خفیہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے ذات کو بھی نہیں بتاتے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ پروجیکٹ جہاں سے لانچ ہوا تھا, جس کی ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کا ذکر کیا تھا, پوری پی ٹی آئی کو میں گالی نہیں دوں گا, پوری پی ٹی آئی کے لیے برا بھلا نہیں بولوں گا. پی ٹی آئی کے ورکر تو معصوم ہیں, ان کو تو جس طریقے کا نیریٹو باہر سوشل میڈیا پہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بیچارے اس میں چلے جاتے ہیں, تو ان کو تو اتنا بیچاروں کو علم نہیں ہے. تو یہ گٹھ جوڑ عمران خان کا اور اسرائیل کا ہے, جس کے اوپر اسرائیل کے جریدوں نے آرٹیکل لکھے ابھی ریسنٹلی, آج سے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا, اسرائیلی جریدوں نے اس کے حق میں آرٹیکل لکھے کہ یہ ہمارے حق کے لابی. تو وہ خود بھی مان رہا ہے. اب تو جب آپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے اسرائیلیوں کے گر رہے ہیں, اسرائیل اپنے جریدوں میں ان کے جیروسلم پوسٹ جو ہے لکھ رہا ہے, اور جو ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کے بعد چھپ کیا گیا؟ اب کب عوام آنکھیں کھولیں گے؟ ہاں یا تو ٹھیک ہے, اگر یہ کچھ لوگوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ بھلے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہو, ہمیں قبول ہے, بھلے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی, ایرانیوں کی, تمام ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہو, پھر بھی کیونکہ ان کی ایک پروڈکٹ عمران خان ہے تو ہمیں پھر بھی قبول ہے, پھر تو وہ ان کی مرضی ہے. باقی اس کے علاوہ باقی جہاں تک آپ نے بات کی اس کی انکروچمنٹس کی, انکروچمنٹ جی اس پہ ریپڈلی کام ہو رہا ہے, انکروچمنٹ کوئی بیچ میں نہ آنے دیں گے. تھینک یو. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل اعلام میمن میڈیا کو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جا رہا ہے, اسرائیل بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل اعلام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جا رہا ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.